अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलसान अमन शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम छुपे ख़जाने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम उन इदारों से शख्सियात के साथ बातचीत करते हैं जो हमारी मईशत, समाज और आवाम की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ ला रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं अपना बैंक के सदर नाजिश अली साहब। एक ऐसा बैंक जो शहरियों और देहाती सारिफीन के दरमियान जो एक ब्रिज है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ मुनफरिद पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि अपना बैंक किस तरह पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम में नई सिमत मुतारिफ़ करवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजिश भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है जनाब? जी शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू नाजिश भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर यू। नाजिश भाई, अपना बैंक कोई बहुत पुराना नाम नहीं, अराउंड तकरीबन 12 से 14 साल 12 से 14 साल हुए, राइट। और इस टेन्योर में आपने कब अपना बैंक को ज्वाइन किया? मेरी अपनी जर्नी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जो है अपना माइक्रो फाइनेंस में 2016 से 21 तक ठीक मैं है। हेड ऑफ ऑपरेशंस था। उसके बाद मैं कुछ अपनी एक टैग इनोवेशन और ओपे में चला गया। उसके बाद मैं वापस जब अपना बैंक में आया तो 2023 में आया। तो 2023 से अब तक जो है मैं अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ हूँ। आप काम कर रहे हैं जी। माइक्रो फाइनेंस की तरफ हम आएंगे क्योंकि ये वर्ड आपने 2-3 दफ़ा यूज़ किया, लेकिन इससे पहले कि मैं माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग की बात करूं, अपना बैंक का विजन, अपना बैंक का मिशन, क्योंकि आप सदर हैं, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक, एक तो ये विजन और मिशन क्या है एंड हाउ डज दिस मिशन एंड विजन क्रिएट्स अ डिफरेंस एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बैंक्स? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इसको इस तरह एलेबोरेट करता हूँ कि मैं खुद भी जब भी अपने बच्चों के साथ जो अपने जो जूनियर्स हैं उनसे बात करता हूँ तो मैं उनसे यही बात कर रहा होता हूँ कि आपका विजन क्या है। तो एवरीबॉडी शुड हैव विजन। जी तो बिल्कुल। अगर किसी बंदे का, किसी बच्चे का उसके पास विजन मौजूद नहीं है बिल्कुल तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। एग्जैक्टली। ही शुड नो, ही और शी शुड Should नो know, हाँ। कि उसने किस तरफ, उसकी सिमत क्या है, किस तरफ जाना है उसने। तो बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक, बैंक्स या कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है विदाउट द विजन ऑफ द लीडरशिप जो है वो बिल्कुल एक एम्प्टी जो है वो तस्वर की जाती है। तो जो अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक का विजन है कि हमने जो पुअर हमारी कम्युनिटी है ठीक है। उसको सर्व करना है। राइट। हमने उनको इतना फैसिलिटेट करना है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको फैसिलिटेट नहीं भी कर पा रही तो हम उसको फैसिलिटेट करें। बिल्कुल। तो हमारा मेजर फोकस जो है वो इस पे है कि हमने अपने जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, वो जो छोटे जो कारोबार वाले लोग हैं, किसान हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, बिल्कुल ठीक। उसको प्रमोट करने के लिए अपना बैंक अपनी तमाम तर सर्विसेज उन्हें फ्राहम करता है और फैसिलिटेट करता है। नाजिश भाई, बहुत एक आपने इम्पॉर्टेंट बात बोली, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, आई एग्री, जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की आवाम फेस कर रही है वो गुर्बत है। तो ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं, ऐसे क्या मेजर्स हैं जो अपना बैंक लेता है और उस गुर्बत को, या वो जो गरीब आवाम है देहातों में स्पेशली रहने वाली, शहरियों को तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मैं नोट करती हूँ बात कि कुछ साल अगर हम पीछे चले जाएं तो हमने कभी नहीं सुना था कि किसी मज़दूर का भी बैंक अकाउंट है, वो भी किसी बैंक के साथ किसी किस्म की कोई इस तरह से फाइनेंसिंग स्कीम्स के ऊपर आ सकता है। ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो गरीब, स्पेशली आपने किसान का वर्ड यूज़ किया, येस अ ह्यूज पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ वर्क, तो किसान के लिए और गरीब के लिए ऐसे क्या मेजर्स हैं जो, या ऐसी क्या स्कीम्स हैं जो हमारे सुनने वाले, अगर ये हमारे नाजरीन सुन रहे हैं तो वो इससे बेनिफिट कर सकें? लेकिन सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया कि एक गरीब आदमी अपना बैंक अकाउंट कैसे खोल सकता है, तो इसमें मैं ये कहूँगा, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है।
ٹھیک ہے. تو بینگ ریگولیٹر اس نے ایک اکاؤنٹ انٹروڈیوس کیا کہ جسے ہم آسان اکاؤنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ آسان اکاؤنٹ جو ہے وہ صرف اپنا مائکرو فائنانس بینک ہی نہیں، تو انڈسٹری کے تمام بینکس، وہ چاہے کمرشل بینکس ہیں اور یا چاہے وہ مائکرو فائنانس بینکس ہیں، ان سب میں آسان اکاؤنٹ کھولا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بہت ہی آسان شرائط ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ آٹو چلاتا ہے، رائٹ، تو اب اس کے پاس کوئی سچ انکم پروف نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو اس نے صرف ایک سادہ کاغذ کے اوپر ایک اپلیکیشن لکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں اپنا یہ رکشہ چلاتا ہوں اور اس وجہ سے میں اپنا ایک اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتا ہوں. تو اپنا وہ ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس اگر ہوگا تو اس کی کاپی ساتھ لگ جائے گی اور اس کا اکاؤنٹ ود ان 1 day اور 2 days جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. اب بینک اکاؤنٹ تو اوپن ہو گیا، اب آگے بینک کس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ کیا کوئی آسان قرضہ جات ہیں؟ جی. کیا کوئی اور ایسے پروجیکٹس ہیں جس کے بیچ میں اس کو انگیج کر کے کوئی سٹارٹ اپ بزنس کے لیے کوئی اماؤنٹ دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے بات کی کسان کی. جی بالکل. تو بہت سارے بینکس لائک بینک آف پنجاب ہے، یعنی ود دی کرٹسی آف گورنمنٹ ایز ویل. جی بالکل. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف مائکرو فائنانس بینکس بھی اور کمرشل بینکس بھی سبھی جو ہے آسان شرائط پہ، آسان اقساط پہ ٹریکٹرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ٹولز یوز ہوتے ہیں جو ہارویسٹنگ کے اندر، وہ جو ہے وہ آسان اقساط پہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کو سپریز ہیں، یعنی ایسی بہت سی چیزیں جو کہ کسان کو استعمال کرنی ہے اپنی جو ہے فصلوں کو، وہ جو کیڑے مار دوائیاں ہیں، کچھ ایگریکلچرل ٹولز ہیں جو انہوں نے یوز کرنے ہیں، تو وہ سب جو ہے وہ آسان اقساط پہ کسان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی فصل کو بڑھا سکے اور اس پہ انکم، جتنی اس کی انکم آئے گی اس کے گھر کے لیے وہ بہتر ہو جائے گی. تو وہ تمام بینکس جو ہے نا وہ آسان اقساط کے اوپر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں تک مائکرو فائنانس بینکس کا تعلق ہے، وہ کمرشل بینکس اور مائکرو فائنانس میں اس لیے فرق ہوتا ہے کہ کمرشل بینکس جو ہیں وہ ٹریڈ بیس ہوتے ہیں زیادہ، ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے کارپوریٹ کسٹمرز پہ ہوتا ہے. آل رائٹ. تو مائکرو فائنانس بینکس کا فوکس جو ہے وہ اپنے چھوٹے جو کاشتکار ہیں، چھوٹے جو آسان قسطوں کے اوپر جو لون لینا چاہتے ہیں، یا جن کے چھوٹے چھوٹے بیلنسز اپنے رکھتے ہیں، اپنی سیونگز بڑھانا چاہتے ہیں، تو مائکرو فائنانس بینکس ان کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سیلری ہولڈرز ہیں نازش بھائی، سیلری ہولڈرز میں دیکھتی ہوں کہ نوکریوں میں پھنسے رہتے ہیں اور بس ان کی سیلری بینک میں آتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ادارہ ہی کھلواتا ہے وہ بینک اکاؤنٹ، اور وہ ساری زندگی بس اسی کے بیچ میں سیلری آ رہی ہے، سیلری جا رہی ہے، اور نہ وہ خود بیچارے سوچتے ہیں. تو کیا بینکس نے کبھی ایسا کوئی، اپنا بینک نے اسپیشلی کبھی کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا کہ جہاں جو سیلری ہولڈر لوگ ہیں ان کو بھی، کیونکہ دیکھیے ہم اس وقت 2025 کے بیچ میں ہیں، اس وقت اگر آپ کمیونٹی کے بیچ میں نکلتے ہیں تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ واٹ از یور اسٹریم آف انکم، یعنی آپ کو ایک سے زائد کام یا سورسز آف انکم اگر آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو پھر اس کے لیے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو سیلری ہولڈر لوگ ہیں، میں موسٹلی یہ دیکھتی ہوں کہ وہ سیلری ہولڈر ہی مر جاتے ہیں بیچارے، اور مطلب پھر غربت یا ان کے بچے آگے سے اور اس طرح سے. تو کیا بینک، اپنا بینک، ایسی کوئی اسٹریٹجیز کے اوپر کام کر رہا ہے، ایسی کوئی اسکیمز کے اوپر کام کر رہا ہے کہ جس سے سیلری ہولڈر کو بھی تھوڑی سی کنوینئنس یا تھوڑا سا فائنینشیل امپاورمنٹ یا اسٹرینتھ ان کو دی جائے؟ دیکھیں اس میں 2 سیگمنٹس ہیں. کسٹمرز جو ہیں، ایک انٹرنل کسٹمرز ہوتے ہیں، بالکل، ایک آپ کے ایکسٹرنل کسٹمرز. انٹرنل کسٹمرز آپ کے امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بھی آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بینک جو ہے ہمیں کیا روڈ میپ دیتا ہے. تو جب انٹرنل کسٹمر، جب ایک بچہ جو ہے وہ 35 to 40,000 سے اپنا کیریئر سٹارٹ کرتا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ بینک اس کو، جو کسی بھی بینک کا جو HR ڈپارٹمنٹ ہے اس کو روڈ میپ دے رہا ہوتا. اگر وہ آپریشنز میں ہے، وہ بزنس میں ہے، تو اس کے بعد ایک روڈ میپ ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر جو ہے، اس روڈ میپ کے اوپر چل کے میں کل کو اس لیول تک پہنچ سکتا ہوں.
ٹھیک ہے. تو اس میں اس کی گروتھ موجود ہے. اور یعنی اگر میں اپنی بات کروں یا جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ہم سب جو ہیں وہ بہت آفیسر گریڈ 3 یا آفیسر گریڈ 2 سے سٹارٹ کر کے تو پریزیڈنٹ لیول تک آ گئے. تو اسی طرح ہر بندے کا ایک روڈ میپ موجود ہے. اب سیکنڈلی ہے ایکسٹرنل کسٹمر. ہاں جی. وہ بچے یا وہ لوگ جن کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو بات ساری پھر وہیں پہ آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ ڈیپینڈز آن دا ویژن آف دا پرسن. ٹھیک ہے. اس بندے کا ویژن کیا ہے. اگر ایک عام انسان بھی, میرے پاس بہت سے کسٹمرز ایسے ہیں جو کہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, وہ انگوٹھا چھاپ ہیں, اینڈ دے آر بلینئرز. انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا, میں ایک کسٹمر ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا آن فور, کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ یار جو لاہوریے ہیں نا یہ بیوقوف انسان ہیں. وہ کہتے میں آیا تھا گاؤں سے, ٹھیک ہے, اور میں نا پودے بیچتا تھا, ٹھیک ہے, اور میں پودے سے آج اسٹیل ملوں کا مالک ہوں. تو میں 10 روپے کا پودا تھا تو 100 روپے کا لاہوریوں کو بیچتا تھا, یہ لے لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس بندے کا ویژن تھا کہ میں نے جو ہے وہ اسٹیل مل بنانی ہے, تو اس نے بنا لی. تو بات ساری آپ کے اپنے ویژن پہ, آپ کی ول پاور پہ ہے. نو ڈاؤٹ ایجوکیشن جو ہے آپ کو ایک شعور دیتی ہے, اور ایجوکیشن سیکٹر کا ایک اپنی ڈومین ہے. لیکن وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں, اگر وہ محنت کرتے ہیں, ان کے پاس اپنا ایک ویژن ہے, تو وہ بھی پیسہ وہ بھی لوگ کما لیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ پیسہ بناتے ہیں, ڈیفینیٹلی مجھے تو لگتا ہے ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. 2-3 چیزوں جو ہیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں. پہلی چیز آپ کی محنت ہے, جس سے آپ نہیں بھاگ سکتے. یو ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ. تو آپ, اور پھر آپ کو آپ کا ویژن, آپ کا گول پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سو آپ اس ہارڈ ورک کو اسمارٹ ورک میں کنورٹ کر. تھرڈ, آپ کا لک, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہے وہ بھی آپ کو, ہر انسان کو چاہیے. تو یو شوڈ بی کنیکٹڈ ود یور اللہ. اگر آپ نے اللہ سے, اس کے جو بنائے ہوئے اس کے SOPs ہیں, اس سے دور رہتے ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو پرابلمس جو ہے وہ لائف میں رہتی ہیں. اچھا نازش بھائی, ڈیجیٹلائزیشن کا دور, ٹیک سیویز کا دور آ گیا, اور بینکنگ کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل بینکنگ کا رجحان جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اپنا بینک, جیسے میری اب سارے بینک کے جو سسٹمز ہیں وہ میرے فون کے اوپر ہیں, ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, پلاسٹک منی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے, کارڈز, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ چھوٹے چھوٹے جیز کیش اور اس طرح کے کچھ ادارے جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو اب وہ جو ہارڈ منی ہے وہ تو بہت کم دکھائی دیتا ہے. اپنا بینک کی ڈیجیٹلائزیشن کو لے کے کیا اسٹریٹجیز ہیں, کس طرح آپ اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اور زیادہ آسانی پیدا کی جا سکے, اور ٹرانسپیرنٹ ڈیجیٹلائزیشن کے سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میں نے جب اپنا بینک میں 2023 میں جوائن کیا تو ایز ہیڈ آف ڈیجیٹلائزیشن ہی جوائن کیا تھا. تو میں جب اپنا بینک میں آیا تو اس وقت اس کی موبائل ایپ, اس کی انٹرنیٹ بینکنگ, ان کی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس وقت ان کی موبائل ایپ بھی ہماری بہت اچھی چل رہی ہے, ہماری انٹرنیٹ بینکنگ بہت اچھی چل رہی ہے, ہمارا ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے نا گرو کر رہا ہے. لائک وائز میں نے کیونکہ فنٹیکس میں کام کیا ہوا تھا, میری ٹیگ انوویشن, اوپے, تو میرا ماننا یہ ہے کہ آج کوئی بھی بینکنگ جو ہے وہ وداؤٹ انوویشن جو ہے وہ چل نہیں سکتی. اور اس انوویشن کے لیے یو ہیو ٹو بی پارٹنر ود ادر فنٹیکس. آپ کو مل کے کام کرنا ہے. آج سائلوز کے اندر کام نہیں ہو سکتا. آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے کس پارٹنرشپ کرنی ہے اور کس ادارے کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے. مے بی اس ادارے کے پاس ایسی چیزیں موجود ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہیں, اور اس کے ہمارے پاس ایسی کچھ چیزیں ہوں جو اس کے پاس نہیں. تو پھر وہ جب آپ جوائنٹ وینچر کرتے ہیں, پارٹنرشپس کر لیتے ہیں, تو اس کی مدد سے آپ کافی ساری چیزیں گرو کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, پروگرام ابھی جاری ہے چھپے خزانے, لیکن اس وقت ہمارے پروگرام پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, اور ہم آپ کو ملتے ہیں ڈیفینیٹلی کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس کے ساتھ. نازش علی صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں,
ہم بات کریں گے کچھ بینکس میں ہونے والے فراڈ سے ریلیٹڈ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ ہمارے ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام چھپے خزانے, اور ہمارے آج کے مہمان ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ اپنا بینک نازش علی صاحب موجود ہیں. پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ بینکنگ سے ریلیٹڈ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کے اوپر بات کی, کچھ ہم نے اس طرح کی ڈیٹیلز اور ڈیجیٹلائزیشن ان بینکنگ کے اوپر بات کی. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ جو چیزیں میں پچھلے کچھ دنوں میں نے آبزرو کی, اور صرف یہ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز نہیں تھے, میں نے یہ دیکھا کہ میرے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے سانحات ہوئے جس کا تعلق بینک میں فراڈ سے ریلیٹڈ ہے. اب ہم اپنے گیسٹ کی طرف بڑھتے ہوئے ڈیفینیٹلی اسی چیز کو ایڈریس کریں گے. نازش بھائی, رمضان کا مہینہ, ٹھیک ہے, اور میں صبح جب اٹھتی ہوں, رات کو سحری کرنے کے بعد سو جاتی ہوں, اور جب میں صبح اٹھی ہوں 8 ساڑھے 8 بجے, تو میرے موبائل کے اوپر میرے بینک سے اتنے میسیجز اور وہ ٹرانزیکشنز ہوئی تھی. ہمارے گھر میں سب سو رہے تھے, کارڈ میرے پاس پڑا ہوا تھا, اور دھڑا دھڑ چھوٹی اماؤنٹ سے وہ ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوئیں, اور آہستہ آہستہ جیسے ہی وہ ٹرانزیکشنز کرنے والے پیچھے محرکات تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی ہمیں آگے سے ریزسٹنس نہیں فیس کرنی پڑی, کیونکہ انہوں نے اس طرح کا آور چوز کیا کہ جس وقت ڈیفینیٹلی آدھی دنیا سو رہی ہوتی ہے. پھر جب میرے ساتھ یہ سانحہ ہوا تو ظاہری بات ہے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کچھ سجیشن لینے کے لیے بات کرتے ہو, تو میرے نالج میں یہ بات آئی کہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے انسان کے ساتھ اس طرح کی ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں. کوئی ایک اسپیشل کسی سائٹ کا نام آ رہا تھا, میں اس وقت اس سائٹ کا نام نہیں لوں گی, اور اس کے اوپر مطلب مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ یو ہیو ٹرانزیکٹڈ آن دس ویب سائٹ, اس ویب سائٹ کا نام. ہم نے بینک سے رابطہ کیا کہ اس طرح ایک بہت میجر اماؤنٹ ہمارے بینک سے جو ہے وہ ڈرا آؤٹ کر لی گئی ہے, جس کی صرف میسیجز ہمارے بینک کے اوپر آئے, اور ہم نے وہ سارا کچھ, بینک نے اس چیز کو بہت نارمل لیا, اور انہوں نے کہا جی کہ ایسا ہو رہا ہے. اور جب ہم نے ان سے یہ بات پوچھی کہ کیا یہ پیسے ریکور ہو جائیں گے, تو ٹو مائی اٹر سرپرائز بینک سیڈ یس, ود ان دا ٹائم فریم آف 90 days آپ کا یہ پیسہ آپ کو واپس مل جائے گا. اور جب میں نے ظاہری بات ہے ارد گرد بہت سارے لوگوں سے جب یہ بات ڈسکس ہوئی, تو انہوں نے کہا ہاں گلسانہ یہ پیسے واپس آ جائیں گے. تو میرے دماغ میں اس وقت تو یہ آیا کہ یہ کس قسم کا فراڈ ہے جو بینک کے اندر ہوا. اس وقت چلیں میرے لیے تو نہیں, لیکن جب کسی اور صارف نے یا آپ کے کلائنٹ نے اگر وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اس کو امیڈیٹلی ان پیسوں کی ضرورت ہے, تو کیا بینک سیف نہیں رہے؟ تو بینکس آر سیف, اس لیے انہوں نے کمٹ کیا کہ ہم آپ کو پیسے واپس دے دیں گے. ٹھیک ہے, اور ہوپ فلی انہوں نے واپس دے بھی دیے ہوں گے. جی تقریباً کوئی 2.5 سے 3 مہینے کے بعد. ہاں جی, ایک پیریڈ ہوتا ہے. دیکھیں, جو میں ایک عام آڈینس کے لیے بات کر رہا ہوں, جی بالکل, دیر آر 3 to 4 پلیز پیمنٹ اسکیمز ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر لوگوں کے پاس جن کے پاس پے پاک کا کارڈ ہے تو وہ اس کے پیچھے ون لنک ہے, ایک ادارہ ہے پورا, اور وہ کام کر رہا ہے. اسی طرح ماسٹر کارڈ ہے تو ماسٹر کارڈ کی ٹیم کام کر رہی ہے. ویزا بیس کارڈ ہے تو ویزا کے بیس کام. تو یہ ساری جو اسکیمز ہیں جنہوں نے کارڈ ایشو کیے ہوتے ہیں, یہ ساری جو ہے ان کے ایک اپنی کمپلینٹ مینجمنٹ کے پورٹلز ہوتے ہیں, جس پہ جب بھی کوئی فراڈ ہوتا ہے تو بینکس کو کسٹمر جو ہے بینک کے پاس جاتا ہے, بینک جو ہے ان کے پورٹل پہ اپنی کمپلینٹ لانچ کرتا ہے, وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پیسے واپس ریمبرس ہو جاتے ہیں. اب اس میں جو سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرے کنزیومر کو اویئرنیس کتنی ہے. جی, اویئرنیس جو ہے اس کا ایک بہت ہی, فراڈ جو ہے ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے. سائبر سیکیورٹی. جی بالکل, اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے. اگر آپ نے کبھی ابراڈ ٹریول کریں تو ایون آپ دبئی ٹریول کریں تو آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر ایک سم دے دی جاتی ہے. جی بالکل ایسے. وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دی جاتی ہے سم کہ وہ اس سم کے تھرو آپ کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے کس سے مل رہے ہیں, کس جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں. رائٹ تو اس بندے کا پورا ڈیٹا جو ہے اس سم کے اندر آ جاتا. تو آج پوری دنیا جو ہے وہ بیس کر رہی ہے ڈیٹا پہ. تو جتنا سیکیورڈ ڈیٹا ہوگا اتنا ہی وہ کسٹمر یا وہ کنزیومر جو ہے وہ سیف ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم کہیں گے ہم روڈز کے اوپر بھی سمیں بیچ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل سرعام. اب وہ سمیں ہمیں ہماری گورنمنٹ لیول پہ ہمیں ان چیزوں کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی سوشل انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب سوشل انجینئرنگ کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میرے ساتھ ایسی ٹرانزیکشن ہو گئی, تو وہ جو میں بھی وہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوں, کوئی ایک گروپ ایسا ہو جو آپ کو فالو کر رہا ہو, جس کو آپ کی مدر, دیکھیں کبھی آپ کو کسی بھی کال سینٹر سے کال آتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کی مدر کا نام کیا؟ جی بالکل بالکل. سب سے جو آپ کا سیکرٹ کوشچن ہوتا ہے وہ آپ کی مدرز نیم ہوتا ہے, اور وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے. 90% لوگوں کو آپ کی مدر کا نام نہیں پتا ہوتا, کیونکہ آئی ڈی کارڈ پہ بھی آپ کے والد صاحب کا نام آ رہا ہوتا ہے یا آپ کے شوہر کا نام آ رہا. تو وہ سیکرٹ کوشچن اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کی مدر کا نام کیا ہے. اب وہ جو سوشل انجینئرنگ گروپ ہے جو آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی, اس کو آپ کی مدر کا نام بھی پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ کی لاسٹ ٹرانزیکشن جو آپ نے کی ہے اس کا بھی پتا ہوتا ہے, انفارمیشن ہوتی ہے. اور وہ پتہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ پتہ اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی آپ کو ایک کلپ بھیج دیا, یا آپ کو جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ نے, ہم لوگ جو ہیں اگر ہم بینگ پاکستانی اور انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو دیکھیں تو آج ہماری ٹوٹل جنریشن انسٹا, فیس بک, لنکڈ ان, ہر بندہ انکلوڈنگ می, انکلوڈنگ یو, ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو ہم لگا دیتے ہیں ہم فلانے ریسٹورینٹ پہ موجود ہیں. اب اس بندے کے پاس وہ انفارمیشن چلی گئی کہ یہ بندہ یہاں پہ گیا تھا, تو اس نے آپ کو ایک میسج شو کیا کہ آپ آج جو ہیں وہ پل کانٹیننٹل میں آپ کھانا کھا رہی تھی, اور اس کھانا کھانے کے بدلے میں آپ کو یہ انعام نکل آیا, یا یہ جو ہے نا ہم نے آپ کو اس اسکیم کے اندر انٹروڈیوس کر دیا. تو آپ کے پاس جو او ٹی پی آئے گا وہ ہمیں وہ پن کوڈ ذرا شیئر کر دیں. جی بالکل, کئی بار ایسی کالز آتی ہیں. اب وہ جو ہے پن کوڈ جو ہے وہ ہمارے جو معصوم سٹیزنز ہیں اس نے وہ پن کوڈ اس کو دے دیا. بالکل. اب جیسے ہی آپ نے پن کوڈ اپنا دیا تو آپ کا موبائل یا آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. تو آپ کی جتنے کانٹیکٹس اس واٹس ایپ میں ہیں, جتنے کانٹیکٹس آپ کے فون میں ہیں, تو وہ اس بندے کے پاس چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنی سیکیورٹی کی حفاظت خود نہیں کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ اس طرح کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی سیکریسی کمپرومائز ہوتی ہے. بالکل. تو اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کہ آپ ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ہر ریگولیٹڈ اینٹی جو ہے وہ کوئی بھی بینک ہے, وہ بے تحاشا میسیجز کسٹمرز کو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی اپنی انفارمیشن کسی ویب سائٹ پہ یا کسی بھی بندے کو آپ نے نہیں بتانی. ناصر بھائی, کیا جیسے ہم ڈفرینٹ ٹریننگز دیتے ہیں یا اویئرنیس سیشنز کریٹ کرتے ہیں, ٹریننگ بھی نہیں, ٹریننگ تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے ادارے کے اندر کام کرنے والے جو امپلائیز ہیں ان کی آپ کریں گے, لیکن جو آپ کا کلائنٹ آ رہا ہے آپ کے پاس, جیسے ہی کوئی کلائنٹ بینک کے ساتھ آن بورڈ ہوتا ہے تو کیا کوئی اس طرح کے اویئرنیس سیشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں جس میں یہ سیفٹی میجرز لینا کلائنٹ کو سکھایا جائے؟ کیونکہ جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی کہ اب بینک کی رسائی, ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک there was a typical class جن کے بینک اکاؤنٹس ہوتے تھے اور یہ بڑے پریسٹیجیس سمجھا جاتا تھا کہ جی ہمارے بینک میں اکاؤنٹس بھی ہیں, لیکن آج چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے طبقے تک, ان پڑھ سے لے کے پڑھا لکھا طبقہ, ہر طرح کا انسان جو ہے وہ بینک کے ساتھ منسلک ہو گیا. اب بینک کی جتنی نیٹی گریٹیز اور مائکرو منی ڈیٹیلز آپ نے ابھی ہمیں بتائیں, ڈیفینیٹلی اس کا نالج ایک کامن جو ہمارا سٹیزن ہے اس کے پاس نہیں ہے. تو ایسی کیا اویئرنیس سیشنز یا ایسی اویئرنیس کیمپینز بینک چلا سکتے ہیں یا چلانی چاہیے کہ جس سے, یا اپنی ایڈورٹیزمنٹس کے بیچ میں کوئی ایسی ویژول میسیجز, تو اب انکلوڈنگ اپنا بینک, آپ ظاہری بات ہے پریزیڈنٹ ہیں اور کسی بھی بینک میں اگر آپ اس سیٹ کے اوپر بیٹھیں گے تو کس طرح سے آپ یہ اویئرنیس کریٹ کریں گے ایک کامن مین کے لیے؟ لیکن فرسٹ آف آل آج سوشل میڈیا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے,
اور میں نے اپنا بینک میں بھی تقریباً 8 سے 9 چینلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے کہ اپنا بینک کا یوٹیوب چینل موجود ہے, اپنا بینک کا ٹک ٹاک ہے, اپنا بینک کا انسٹا ہے, فیس بک ہے, لنکڈ ان ہے. تو لائک وائز اسی طرح 8 to 9 چینلز ہم نے انٹروڈیوس کیے اور اس پہ اویئرنیس جتنی ہم دے سکتے ہیں ایک کسٹمر کو, ہر طرح کی انفارمیشن اس پہ ڈال دی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیونکہ ریگولیٹڈ اینٹیٹیز جتنی بھی ہیں اس کے انڈر, ان کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ نے فیئر ٹریٹمنٹ آف کسٹمر کے جو آپ نے کچھ اپنے ایک گروپس بنائیں, آپ ولیجز میں جائیں, ان ولیجز میں لوگوں کو بلائیں اور وہاں پہ اویئرنیس سیشن کریں. تو یہ ہر بینک اویئرنیس سیشن کرتا ہے, ایون ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے, ان کو بٹھایا جاتا ہے, ان کو ساتھ وہ ایجوکیشن دی جاتی ہے اور ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. لائک وائز اپنے سوشل میڈیا میں وہ چاہے اے ٹی ایمز ہیں, وہ چاہے آپ کی موبائل بینکنگ ہے, انٹرنیٹ بینکنگ, تو اس میں بھی آپ ایڈز چلاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. اب لائک اے ٹی ایم اسکیمنگ ہے, تو ہر آپ کسی بھی اے ٹی ایم روم میں چلی جائیں تو آپ کو وہاں پہ ایک جو ہے وہ نوٹس نظر آئے گا کہ آپ نے ان سے ہوشیار رہیں کہ اس طرح کی اسکیمنگ جو ہے ہو سکتی ہے. کوئی بھی اگر آپ کی اے ٹی ایم کے ساتھ کوئی ڈیوائس آپ کو لگی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کو آپ مت یوز کریں, یا اس کو تھوڑا سا پش کر کے اپنی طرف دیکھ لیں. اگر وہ ڈیوائس جو ہے اترا, اٹ مینس کہ وہ اس مشین کا, اس اے ٹی ایم مشین کا پارٹ نہیں ہے, وہ کسی نے علیحدہ سے لگائی ہے, تو فوراً اس پہ وہاں پہ ٹرانزیکشن نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. آلدو جو ہے وہ سرویلینس جو ہے وہ بینکس کی بڑی اسٹرانگ ہے اور وہ ہر وقت ڈیلی ایون ان دا نائٹ مانیٹرنگ کر رہی ہوتی ہے, لیکن کسی وقت بھی کوئی بھی انسان اس طرح کی جو فراڈسٹرز ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. بالکل. اور اکثر میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ اے ٹی ایم کو, حالانکہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ اے ٹی ایم کے اندر جائیں تو اندر سے اپنا ڈور جو ہے اس کو لاک کر دیں, لیکن وہ ایک چھوٹا سا میجر بھی جو کہ کامن سینس کی بات ہے, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو آبزرو نہیں کرتے, بالکل بھی نہیں کرتے. آپ کے نزدیک بینکنگ کے شعبے میں سب سے دلچسپ یا چیلنجنگ پہلو کیا ہے؟ دلچسپ اور جو ہے سب سے بڑا چیلنج, میرے نزدیک اس کو میں چیلنج نہیں کہتا. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ انٹرنیشنلی, لوکلی جو بھی لوگ ہیں, کسی بھی بچے سے لے کے تو ایک سینئر ایگزیکٹو تک, اس کو ہمیں لرن کرنا چاہیے, اس کو ایک آرٹ سکھانا چاہیے, وہ ہے پیپل مینجمنٹ. ٹھیک ہے. اگر اس کو پیپل مینجمنٹ کا آرٹ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر اپنی ٹیمز کو بہت اچھے طریقے سے ڈرائیو کر لے گا بنا. رائٹ. اگر اس کو پیپل مینجمنٹ نہیں آتی تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بھی کسی بھی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں کسٹمرز انٹرنل بھی ہیں کہ ایکسٹرنل کسٹمرز بھی ہیں, میں نے پہلے بھی بات کی. بالکل. تو ایک اگر وہ کیشیئر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ نہیں آتا کہ میں نے اپنے کسٹمرز کو کیسے اس کی مینج کرنا ہے, تو وہ اس کی کمپلینٹس آنا شروع ہو جائیں گی. اور اگر ایک پریزیڈنٹ ہے تو اس کو اپنے لوگوں کو مینج نہیں کرنا آتا, تو وہ لوگ آپس میں ہی رفٹ کا شکار ہو جائیں گے, آپس میں کنفلکٹ ہوگا, کام ڈسٹرب ہوگا, تو آپ کا کام ڈسٹرب ہوگا. تو آپ نے اپنی ٹیم کو جیل کر کے لے کے چلنا ہوتا ہے, اور ہر ایک بندے کی ڈیفرنٹ سائنس ہے, اس کی ایک اپنی مزاج ہے, اس کے مزاج کے مطابق اس سے ملنا بھی ہے آپ کو, اور ان لوگوں کو جیل رکھنا ہے. کسی بھی ٹیم کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی یونٹی, اور جو بھی جو ہے وہ لیڈرشپ کے رول میں جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کو جیل رکھنا ہے, ان کو یونائٹڈ رکھنا ہے تاکہ وہ مل کے گرو کر سکیں. تو نازش بھائی, یہ پروفیشنل ایتھکس ہیں لوگوں میں؟ بالکل ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بینکر کے اندر ایک ایسی لازمی عادت ہونی چاہیے جو اس کو ایک بہت کامیاب بینکر بنا سکتا ہے؟ بینکنگ بھی ادھر جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں, بینکنگ اٹ سیلف ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک انڈسٹری ہے. ایک انڈسٹری ہے. انڈسٹری پہ, بینکنگ انڈسٹری میں آئی تھنک سو میرے نزدیک آپ کو نالجبل ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو نالج, آپ کے جو ایس او پیز آپ کو ڈیفائن کیے ہیں وہ ریگولیٹر نے کیے ہیں, یا آپ کی انٹرنل پالیسیز ہیں, اس کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں. بالکل ٹھیک. اور ان پالیسیز کو آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یا کروانا ہے, وہ دونوں چیزیں آپ کو آنی چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پالیسی پروسیجرز ہیں کیا اور آپ اس کو امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. نازش بھائی بہت شکریہ, آپ سے بہت زیادہ انفارمیشن ہمیں آج ملی. ایک بالکل کامن سٹیزن ہونے کی حیثیت سے, حالانکہ پڑھے لکھے ہیں, اتنے سالوں سے مختلف اداروں سے منسلک ہیں, لیکن بینکنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت سا ایسا نالج جو میرے جیسے لوگوں کو نہیں ہوتا. آپ کے آنے سے میں سمجھتی ہوں کہ آج بہت زیادہ ایسی انفارمیشن پاس آن ہوئی ہے ٹو دا لسنرز, ٹو دا واچرز, ٹو دا ویورز, کہ جو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بینیفیشل ہونے لگی ہے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. انشاءاللہ پھر کسی وقت دوبارہ زحمت دیں گے. ناظرین, کسی بھی ادارے کے ساتھ, چاہے آپ کلائنٹ کی حیثیت سے, چاہے آپ ورکر کی حیثیت سے جب منسلک ہوتے ہیں, تو نازش بھائی نے ایک بہت اچھی بات کی کہ آپ کو اس چیز کا نالج ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ بغیر اس چیز کا نالج لیے کسی بھی ادارے کے کلائنٹ بن جاتے ہیں, اور جو آپ کو سیفٹی میجرز ادارہ لینے کے لیے کہتا ہے اور جو سہولیات آپ کے لیے مہیا کی جاتی ہیں, اگر آپ ان کو اویل نہیں کرتے اور بلائنڈلی کسی ٹریک کو فالو کرتے ہیں, تو پھر ہم شکار ہوتے ہیں ان فراڈز کا, ہم شکار ہوتے ہیں اس بد نظمی کا, جس کی ہم بعد میں شاید شکایتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے آج کا پروگرام یوزفل رہا ہوگا, آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, دس از گلسانہ منشا سائننگ آف فرام چھپے خزانے.